बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आपको बड़ा देर से ख्याल तो आया, लेकिन आया तो सही। देर हुई आने में, उनके शुक्र है फिर भी आए। तो आपने तमाम पार्लिमानी लीडरों का सेनेट से भी और यहाँ से भी खिताब करवाया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन मैं इत्तेफाक से सेनेट में जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है उसका पार्लिमानी लीडर हूँ। मुझे वो, हाँ, हम ही में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। हम तो और ऐसा हो कोई नामा पर, ये डोगर साहब फिर रहे थे। मैं अभी एक अर्ज करूं जी, इस तरह है कि एक तो मैंने सबको देखना है, फिर माशाल्लाह आप इधर चले पार्लियामेंट आप लीडर है, वजाहत फिर ना दूसरी करें, मैं आप अच्छे आदमी हैं, मैं तो वैसे ही जरा थोड़ा वो है कि ऐसा हो कोई नामा बर, बात पे कान धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके, और तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन। वेलकम वेलकम। किसकी जुबां खुलेगी फिर हम ही ना घर सुना सके, और लब पे सवाल है यहाँ, शौक़े विसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला सके। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने। मैंने तकरीर तो बड़ी लंबी चौड़ी तैयार की हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं बड़ी तेजी से चंद बातें करना चाहता हूं। एक, ये जो कल यहाँ पे ये जो पायलट नंदन जो है, अभिनंदन, उसको छोड़ा है, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि उसे कब छोड़ना चाहिए था कब नहीं। मैं उनका जवाब जो आया है उस पर, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म। ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं ये समझ रहा था कि उसको कोई मुस्बत जवाब आएगा, और आना चाहिए था। सारी दुनिया ने उसको बहरहाल हेल भी किया है, लेकिन वहां से बड़ा बड़ा तकलीफदेह जवाब है। इस पे गौर करना चाहिए कि वो बजाय वो, बल्कि उनके मीडिया को देखें आप, उनका मीडिया ये कह रहा है कि ये हमारा दबाव का नतीजा है और ये इमरान खान डर गया हमसे। ये गुफ्तगू मैंने खुद सुनी है, और एक चैनल पे नहीं सुनी, कई चैनल्स पे ये गुफ्तगू हो रही है कि जनाब वो तो डर गए, उन्होंने तो दे दिया, 24 घंटे नहीं गुजरे, हमने दबाव डाला फलाना। अब ये कोई, ये जवाब तो मोदी ही दे सकता है। असल में सर बात ये है कि आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हिंदुस्तान के दिन बदलने वाले हैं। अब 5 साल बाद वो ये कह नहीं सकता कि हिंदुस्तानियों के दिन बदल चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसने वारदात डालनी है ना जनाबे वाला। और दूसरा एक और मसला है हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान के लोगों पे, हिंदुस्तान की फौज पे और हिंदुस्तान के मीडिया पे उनकी फिल्मों का बड़ा असर है। ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान की रियासत का एक ही सुतून है, और वो उनकी फिल्में। और ऐसी डायलॉग बाजियां करते हैं उनके मीडिया के लोग खास तौर से, और उनके दीगर लोग भी। मसलन एक फिल्म का डायलॉग है, वो सारा मीडिया सुना रहा था कुछ दिनों से, कि हम घुस के मारेंगे। अब ये कोई गुफ्तगू है करने वाली? अच्छा, फिर वो घुसे, या भी नंदन घुसे थे ना, हमला किया था ना इन्होंने, लेकिन मारा तो फिर नवीद सिद्दीकी ने ना। तो आपका डायलॉग तो आधा ही रह गया। आप हसन सिद्दीकी, आपने अभी नंदन तो पैदा कर दिया, लेकिन हसन सिद्दीकी आपकी सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ। ना इमाम आलम पैदा हुआ, ना उसकी सुन्नत को चलाने वाले पैदा हुए। इसलिए नहीं पैदा हुए कि हमारे फौजियों को यह सिखाया जाता है कि आजाद मनश इंसानों के दुनिया में ठिकाने 2 ही तो हैं, या तख्ता सूली फांसी का, या तख्त मुकाम आजादी का। अब आप जो मर्जी कहते रहें,
آپ جو پائلٹ پروجیکٹ چلاتے رہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. وہ ہم تو لڑائی چاہتے ہی نہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن مودی کو کون سمجھائے گا اس کے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, دنیا میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دہشت گرد ذیلی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بھاجپا جو ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی, یہ شاید دنیا کی واحد پارٹی ہے کہ جو آر ایس ایس کی, وشو ہندو پریشد کی ذیلی تنظیم ہے. بنیادی تنظیم یہ نہیں ہے ان کی, یہ واحد ہے دنیا میں. پاکستان میں الحمدللہ ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جسے وہ کوئی اون کرتی ہے. یہ باقاعدہ اون کرتے ہیں. اور کشمیر میں تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا پچھلے دنوں انہوں نے ایک بچی کو, ہندو بچی تھی, انسان تو چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, انسان ہی ہے نا, اسے اس بات پہ جلا کے مار دیا. پہلے تشدد کیا, پھر جلا کے مار دیا کہ یہ ایک عیسائیوں کے عبادت خانے میں گئی اور عبادت وہاں پہ کی گرجے میں, اس کے نتیجے میں اس کو مار دیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ, کشمیریوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے, عیسائیوں کے مکانات نہیں چلتے کیا؟ دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, اپنے ہندوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ OIC میں کہ ہمارے کروڑوں مسلمان ہیں, آپ مسلمانوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں ہندوستان میں؟ اور کشمیر کے اندر دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں, یہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب نے پچھلے 3-4 دن میں ریپیٹڈلی ایک بات کہی ہے کہ ہم دہشت گردی پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب یہ بڑی باریک بات ہے. باریک بات اس لیے ہے کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر سمیت, سیاچن سمیت, کارگل سمیت, سرکریک سمیت دہشت گردی پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا شملہ میں جب یہ ایگریمنٹ ہوا, وہ جملہ ہے اس میں کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو 2 طرفہ بنیادوں پہ حل کریں گے, تو اس کے بعد انڈیا نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ اب کشمیر کی جو وہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں وہ انفریکچوس ہو گئی ہیں, اس لیے کہ یہ نیا معاہدہ ہو گیا کہ ہم بائی لیٹرل اس کو مذاکرات کر کے طے کریں گے. اچھا, اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی دہشت گردی پہ بات کریں. بھائی دہشت گردی منبع نہیں ہے. اس خطے کا جو اصل مسئلہ ہے, جو بنیادی مسئلہ ہے, وہ کشمیر ہے. اس کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو اگر ہوتی بھی ہیں کہیں پہ, تو بات یہ ہے کہ یہ یا انہوں نے شعوری طور پہ کیا ہے یا لاشعوری طور پہ, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ پتا ہوگا. لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے, بالکل کریں دہشت گردی پہ. میں نہیں کہتا, آپ اس بات کو باریکی کو زیادہ سمجھتے ہیں, ڈپلومیٹ بھی ہیں آپ, ہیں تو سیاسی لیڈر لیکن ڈپلومیسی تو کرتے ہیں. تو اس پہ ذرا مہربانی کر کے اس پہ وضاحت ہونی چاہیے, اور آئندہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کو مہربانی کر کے بند کریں. یہ بڑے, ورنہ پھر کل کو ہمیں بھگتنا پڑے گا اس بات. ماشاءاللہ, آپ دل چاہتا ہے کہ آپ جتنی بھی بات کریں ہم سنیں, بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن ٹائم ہمارے لیے ایک بڑا. جی پلیز. وقت کی آنچ پر, بلکہ یہ کہہ لوں کہ گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف, ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے. آپ کیوں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں؟ میں اب تیزی سے کرتا ہوں بات. یہ کشمیر کے مسئلے پہ بڑی بات ہے. میں نے کہا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے کشمیر. جی
یہ گڑی والا ایکسپنج کرتے ہیں اس کو. ایکسپنج کر. میں نے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور بات آ گئی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں نے ایسی کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں. میں کشمیر پہ میں بہت بات کر سکتا ہوں, سبھی کر سکتے ہیں. جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں, جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں, جو پیلٹ گن سے اندھا کیا جا رہا ہے, جو بچوں کو مارا جا رہا ہے, جو خواتین کو قتل عام ہو رہا ہے, جو ان کی عصمت دری ہو رہی ہے, اور 91,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب شاہ محمد قریشی صاحب کو, پھر مخاطب کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. یہ مستقل ایک تکرار ہے جو ہم کب سے سن رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹوٹ انگ نہیں ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اٹوٹ انگ ہوتا کیا ہے؟ اٹوٹ انگ آپ کے جسم کا وہ حصہ جو آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا, ٹوٹ نہیں سکتا, یا علامتی طور پہ جس چیز سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ دنیا کا واحد اٹوٹ انگ ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے 7 لاکھ فوج چاہیے, اور جس اٹوٹ انگ کو برقرار رکھنے کے لیے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. یہ عجیب و غریب اٹوٹ انگ ہے. بھائی جہاں پہ اٹوٹ انگ ہوتا ہے وہاں پہ تو محبت کے زمزمے بہ رہے ہوتے ہیں نا. آپ کی اولاد آپ کی اٹوٹ انگ ہے, وہاں اس کے لیے آپ نے فوج تو نہیں رکھی ہوئی ہوتی. کون سا اٹوٹ انگ ہے؟ کون سی بات کرتے ہیں آپ؟ مارتے ہیں اپنے بچوں کو, آپ اپنے اٹوٹ انگ کو مارتے ہیں, آپ قتل کرتے ہیں ان کو. آپ اپنے اٹوٹ 91,000 قتل کر چکے ہیں. میں اس پہ بڑی لمبی بات کر سکتا تھا, لیکن سر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساحر لدھیانوی نے شاید نظم ان کشمیریوں کے لیے لکھی تھی کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے, اور خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے, اور تیغ بیداد پہ یا لاشہ بسمل پہ جمے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, اور لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں نے. خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ, اور سازشیں لاکھ اڑاتی پھریں ظلمت کے نقاب. لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ, اور تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. پلوامہ میں بھی نظر, کبھی نعرہ کبھی شعلہ کبھی پتھر بن کر غریباں چاک غرق لہوا نکلا ہے, اور خون بہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. اور ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. اور میں مودی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم خدا کے لیے یہ جو خون تمہاری آنکھوں میں ہے نا, یہ جو تم کہتے ہو میری 56 انچ کی چھاتی ہے, یہ بھی دنیا کا واحد ہی لیڈر ہے جو اپنی چھاتیاں دکھا رہا ہے. ہم بچپن میں اپنے سینے پھلا کے دکھایا کرتے تھے, یاد ہو, وہ ابھی تک بڈھا ہو گیا ہے, وہ ابھی چھاتی دکھا رہا ہے. تھینک یو. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی جو تھے, مہاتما گاندھی, ان کی چھاتی کتنے انچ کی تھی؟ سردار پٹیل کی کتنی تھی چھاتی؟ جواہر لال نہرو کی کتنی تھی؟ موتی لال نہرو کی کتنی تھی؟ اور جس کو تم روک نہیں سکے پاکستان بنانے سے, اس کی چھاتی کتنی تھی؟ تھینک یو. تھینک یو. چھاتی ہونا کوئی چیز نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں کتنی مضبوط ہیں. تھینک یو جی. تھینک یو سر. بس ٹائم, اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی, آپ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ بس کریں, دل تو نہیں چاہتا, یقین جانیں. آپ پلیز, مشاہد اللہ صاحب پلیز. پرانا مسلمان ہوں, نماز پڑھ دوں بھائی میں. جی مشاہد پلیز وائنڈ اپ کریں. بھائی اب 1 بجے ٹھیک بند کر دوں.
نہیں وہ دوسرے لوگ بھی بولیں گے نا، ہمارے پاس اور بھی کچھ دوسرے لوگ لوگ مزے لے رہے ہیں، لینے دے مزے کیا میں بات مودی ہی کی کر رہا تھا، میں اتنی بات کر لیتا ہوں کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، یہ مودی کے لیے ہے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اور آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے رہیں، اس لیے کہ دنیا مذاکرات پہ چل رہی ہے، یہ جنگوں پہ نہیں چلتی۔ جنگ تو شکست کا نام ہے، دوسرا نام۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، دیکھیں آپ نے پائلٹ چھوڑ دیا، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، وہ ہے نا کہ وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی، کاٹ دو، مار دو، ادھر ایک حرف کہ کشتنی، ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ یہ بڑی مشہور ہے فیض کی ایک نظم، لیکن یہ شعر اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہ گواؤ، وہ بھی اس وقت صادق آتا ہے، نہ گواؤ ناووں کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، اور جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لوٹا دیا۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ میں کہ یہ جو جوہری بم کی باتیں ہیں نا، عمران خان نے تو اچھی بات کی، لیکن انہیں اپنے 1-2 وزیروں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں برائے مہربانی، یہ کوئی اچھی، یہ منہ سے نکالنے ہی نہیں چاہیے۔ میری تو خواہش ہے کہ دنیا کے تمام ایٹمی جو آرسنل ہے اس کو سمندر برد ہو جانا چاہیے، لیکن سمیت امریکہ اور روس کے، خالی ہمارے نہیں، اس لیے کہ یہ تباہی پھیلانے کی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوہری بم کی باتیں کرتے ہیں نا، انہیں ایک قطعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم، جوہری بم کی صدا اور صدائے گوتم، رزق بہتر ہے کہ یہ شعلہ بادامہ ایٹم، اور گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم، زخم اچھا ہے کہ ننھی سی کلی اچھی ہے، خوف اچھا ہے کہ بچوں کی ہنسی اچھی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ شاہ صاحب یہ ریزولوشن میرے خیال میں کل ہے، اس کے بعد جو رہتے خٹک صاحب ریزولوشن آپ گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم، زخم اچھا ہے کہ ننھی سی کلی اچھی ہے، خوف اچھا ہے کہ بچوں کی ہنسی اچھی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ شاہ صاحب یہ ریزولوشن میرے خیال میں کل ہے، اس کے بعد جو رہتے خٹک صاحب ریزولوشن آپ